आपको पता है कि जो बंदा माशरे में तब्दीलियाँ पैदा करता है, जो बंदा माशरे को तब्दील करता है, जो पर्सनैलिटी शख्सियत बनाता है और जो ज़ुबान का जो है अल्फाज का चुनाव करता है, देखा जाए तो ये भी एक जादू की एक किस्म है। और ये जादू वो जो कि इनकलाब लेकर आता है, जादू वो सैयदना रसूल करीम से मंसूब है कि बाज़ कलाम सहर होते हैं। सहर वो आपकी बात बिल्कुल वही है कि रसूल पाक जब कह रहे हैं कि बाज़ कलाम ऐसे कमाल के होते हैं कि सहर का गुमा होता है। एग्जैक्टली फॉलो माय वर्ड्स। आंखें बंद कीजिए, व्यूअर्स आप भी आंखें बंद कर लीजिए। 2-3 गहरे सांस लीजिए, नाक से सांस लें, मुंह से रिलीज करें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, वन मोर, दैट्स ग्रेट। ये तसव्वुर का खेल खेलने जा रहे हैं। तसव्वुर करें आप एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। डाइनिंग टेबल कितना बड़ा है, चेयर कैसी है, यू कैन सी इट। बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है। आपके सामने एक प्लेट पड़ी है, उस प्लेट का रंग क्या है। तसव्वुर की आंख से उस प्लेट को उठा के उसका वजन जरा अंदाजा करें कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि कामयाबी वो जो सर चढ़ कर बोले। एक बंदा एक वक्त में क्या राइटर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, या तारीख के दुराहों पर नज़र रख सकता है, या हिप्नोटिज्म कर सकता है, या जादू कर सकता है। ये सारे सवाल हमेशा दिमाग में दौड़ते रहते हैं और एक ख़ास शख्सियत के साथ हमेशा एक जुस्तजू रही है कि उनसे मुलाकात हो, उनसे मिल के जो है उनके बारे में पूछा जाए। और उनको मुख्तलिफ आप भी चैनल्स पे देखते रहते होंगे और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सरमाया है। ऐसे लोग जो हैं वो कम ही हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो कि बहुत कुछ करने की ठान के बैठे होते हैं। मुख्तलिफ किताबों के मुसन्नफ़ हैं और हमारी खुशकिस्मती आज वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सदीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इट इज़ अ प्लेजर। सर, कामयाबी क्या है? पहले मैं तारुफ में गलती ठीक कराना चाहूंगा जी। वो आपने उसमें कहा जो जादू कर सकता हो, तो जादू नहीं करता सर, वो बेनकाब करता हूँ। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द मैजिक। बिल्कुल, वो मैं मैजिक को डीमिस्टिफाई करता हूँ। अगर वो भी करते हैं तो सर ये भी एक जादू की हाँ, वैसे वजह कि लोग गलत न समझ लें कि शायद मेरे पास भी इस काम के लिए आने लग जाएं। एक्चुअली आई डीमिस्टिफाई द मैजिक। बिल्कुल। और आपको पता है कि जो बंदा माशरे में तब्दीलियां पैदा करता है, जो बंदा माशरे को तब्दील करता है, जो पर्सनैलिटी शख्सियत बनाता है और जो ज़ुबान का जो है अल्फाज का चुनाव करता है, देखा जाए तो ये भी एक जादू की एक किस्म है। और ये जादू वो जो कि इनकलाब लेकर आता है, जादू वो सैयदना रसूल करीम से मंसूब है कि बाज़ कलाम सहर होते हैं। सहर। वो आपकी बात बिल्कुल वही है कि रसूल पाक जब कह रहे हैं कि बाज़ कलाम ऐसे कमाल के होते हैं कि सहर का गुमा होता है। सर, आप हिप्नोटिज्म करते हैं? जी, हिप्नोटिज्म करवाता भी हूँ, सिखाता हूँ, थेरेपी करते हैं, उसके जरिए ये काम भी करते हैं। सर, हिप्नोटिज्म किसे कहते हैं? ऐसे किसे कहते हैं? एक्चुअली वेस्ट में अगर जाए ना, इसे वो हिप्नोथेरेपी कहते हैं। इसके जरिए लोगों के नफ्सियाती अमराज का इलाज किया जाता है, पेन मैनेजमेंट की जाती है, पेनलेस डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर की पेन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीक परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ समझते हैं कि शायद ये कोई शोबदाबाजी है, स्टेज पे खड़े होके लोगों को उल्टे सीधे काम करवाने का नाम हिप्नोटिज्म है। तो एक्चुअली दिस इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड, कि आप इंसानी जहन को कैसे इस्तेमाल करें कि उसके जरिए बेहतरीन परफॉर्मेंस ले सकें, लोगों के जहन में किसी किस्म का खौफ, कोई बैरियर्स, कोई फोबियाज हैं, उन्हें रिमूव कर सकें, लोगों की पसंद नापसंद को चेंज कर सकें, जिंदगी में जो वो हासिल करना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में उनकी मदद दे सकें, रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकें, कारोबार को बेहतर कर सकें। इट्स वेरी वास्ट। सर, मैं जादू ना कहूँ इसे। जादू तो किसी भी काम को कर ले। वो अरशद नदीम साहब ने भी नेजा फेंका है, दैट इज अ मैजिक। क्या कमाल का फेंका है। तो हर चीज जब इंतहा के दर्जे पर पहुंच जाए, बंदा हैरान रह जाए, बंदे के मुंह से यही निकलता है कि शायद जादू हो गया कोई। सर, यही हमारे मुआशरे का एक अलमिया रहा है, जहां साइंस ने हमें पहुंचा दिया, जहां दूसरे ममालिक में रिसर्च होती है, जहां जो है तरक्की, हम तो तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने
इंसानी दिमाग पर इतनी रिसर्चेस की कि अगर वो चीज़ें यहाँ पे आ जाए तो हम अभी तक अपनी ज़हनी पसमानदगी से निकल नहीं सके कि हमें मजबूरन जो है जाली आमलों और जादूगरों और वो जो लोग जो है जो माशरे के लिए एक नासूर बने हुए हैं, तो हम उनका फ़र्क नहीं रख पाते। एक पढ़ा लिखा इंसान जो है, एक एजुकेशनल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ इंसान जो है, वो किसी और सोच का मालिक होता है। इसीलिए मेरी एक हमेशा से जिसारत रही है कि आपसे मिला जाए, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है वो इन तमाम चीज़ों में एक सहर ज़दा कर देती है इंसान को, क्योंकि आपने बहुत से पाकिस्तान के नौजवानों को जो है एक राइट वे की तरफ लेकर गए हैं, एक मोटिवेशनल तरीके से जो है माशरे की तब्दीली में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। सर, हिप्नोटिज्म अगर हम लें तो हम ये समझते हैं कि आप अपनी दिमागी काबिलियत सलाहियतों से किसी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, आम तासुर यही है कि इससे लोगों को कंट्रोल कर लिया जाता है। लोग जब मेरे पास सीखने के लिए आते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ख्याल होता है कि जब मैं ये सीखूंगा तो मैं अपोजिट जेंडर, मतलब लड़के ने सीखा तो लड़की की आंखों में आंखें डाल के देखूंगा तो वो मेरी हो जाएगी। फ्रॉडिया सोचता है कि मैं दूसरे के पास जब कहूंगा अपना पर्स मेरे हवाले कर दो, वो अपना पर्स मेरे हवाले कर देगा, मैं घटिया चीज अलग क्वालिटी की क्या के बेच दूंगा। लोग ये समझ रहे होते हैं कि इसका ये इस्तेमाल है। अब नेगेटिव इस्तेमाल तो किसी भी चीज का कर सकते हैं। असला है वो अपने दिफा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और लोगों को मर्डर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जो नेगेटिव इस्तेमाल करे दैट्स अनदर थिंग, लेकिन एक्चुअली कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, उनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए नहीं, लोगों को उनके दिमाग का कंट्रोल वापस देने के लिए। मीडिया ने, अखबारात ने, एनवायरनमेंट ने, प्रोपेगेंडा ने हमसे हमारी सलाहियतें सोचने समझने की छीन ली। हम सब मगरबी मीडिया के सहार में आ चुके हैं। जो वो कहते हैं हम वो मान लेते हैं। उन्होंने की रिपोर्ट जारी की, हमने मेनोवानों से तस्लीम कर लिया। ऐसा हो रहा है ना, हम उस सहार में भी हैं। हमारा ज़हन खुद से कुछ सोचने से कासिर है, लोगों की कही हुई बातों को कबूल कर लेता है। एक्चुअली हम इसके जरिए लोगों को उनके अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल वापस करते हैं। और अगर भी कंट्रोल ना लेना चाहे तो हम उनकी हेल्प करते हैं कि अपने जहन से नेगेटिव थॉट्स को, खौफ को, फोबियाज को निकाल सके। जहन में की बैरियर्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी तालीम ऐसी नहीं है, मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मेरे वालिदैन ऐसे थे, मेरा इदारा ऐसा था, मेरा शहर छोटा था। ये वो रुकावटें हैं जो उसे आगे जाने से रोक रही हैं। लोग उसे समझाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दिमाग में जड़ें ऐसी मजबूत हो गई हैं कि वो निकल नहीं रही। सर, हिप्नोटिज्म का इस्लाम से क्या ताल्लुक? हर वो चीज जो लोगों को फायदा पहुंचाए। देखिए, आपका वो इल्म जो लोगों के लिए नाफे हो वही इल्म है। तो अगर आप इसके जरिए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं तो ये इस्लामी रूह के मुताबिक है। अगर आप इसके जरिए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये इस्लामी रूह के खिलाफ है। यानी ये एक हथियार है जिसके हाथ में है, वो बताता है कि वो इसे दीनी आफाकी उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है या उन आफाकी उसूलों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह तो सर एक यहूदी, एक ईसाई, एक हिंदू और सिख जो है वो मुख्तलिफ शोबों में जो है मुआशरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप तो फिर कहेंगे कि वो भी इस्लाम के मुताबिक। देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे ज़हन में, पहले उसे क्लियर कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन ही नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। वो काफिरों का भी रब है, ईसाइयों का भी रब है, जो मुल्हिद है, जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, वो उनका भी रब है। अब अल्लाह ताला ने जो दुनियावी मामलात रखे हैं वो सबके लिए यकसा हैं। मसलन गंदम का बीज सही जगह पर मैं बोऊं या आप बोए, मोदी साहब बोए या नेतन्याहू बोए, या हमास वाले बंदे बोए या कोई और बोए, औरत बोए या बच्चा बोए, उसे खाद, पानी, रोशनी सब कुछ सेम दिया जाए तो क़वानीन कुदरत के मुताबिक सबको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें सबके लिए रखी है। इसी तरह ये जितने भी उलूम हैं ये अल्लाह ताला ने रब्बुल मुस्लिमीन होने के नाते नहीं उतारे, रब्बुल आलमीन होने के नाते उतारे हैं। तो जो भी इन्हें एक्सप्लोर करेगा वो इनसे फायदा उठा सकता है। अब हर मजहब की अपनी अक़दार है। कुछ मजहब में एक्सप्लॉइटेशन है, चोरी भी हलाल है कुछ मजहब में, और कुछ मजहब में, अक्सर में जो आसमानी मजहब हैं उनमें ये कत्ल बुरी है। ऐसे ही है ना। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसानियत की फलाह के लिए करते हैं या इंसानियत के खिलाफ करते हैं। सिंपल सी बात ये है। और अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। इंसानियत की बात है ना, फिर तो इंसानियत जो है वो आप कहते हैं कि इस्लाम के करीब। देखिए, हम ये समझते हैं, हमने जो चीजों का एज अ मुस्लिम देखना है, हम समझते हैं कि अगर हम इंसानियत की खिदमत करते हैं, अगर हम लोगों के लिए मुफीद साबित होते हैं तो हम इस्लामी स्पिरिट पर चल रहे हैं। अगर हम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं तो हम उस स्पिरिट के अगेंस्ट चल रहे हैं। हमारे नजदीक ये होता है।
हिप्नोटिज्म की स्पिरिट कहाँ से आई? स्पिरिट से क्या मुराद आपका? मिसाल के तौर पे हिप्नोटिज्म इसकी बेसिक कहाँ से हुई, आप कहाँ से इंस्पायर हुए, इसकी रूट्स कहाँ जाती हैं, इसको मैं बताता हूँ आपको। कुछ चीजें हैं जो जुर्रा करके इकट्ठी की जाती हैं। आपने मेरा तारुफ करवाया, बड़ा अच्छा तारुफ करवाया, मशहूर हूँ मैं आपका। उसमें एक चीज मिसिंग हो गई, मैं पहले वो भी साथ बता दूं। मैंने अपने करियर का आगाज बतौर प्रोफेशनल फाइटर के किया। मैं वो मुकाबले लड़ा करता था जो आप लोग फिल्मों में देखते हैं। मार्शल आर्ट्स, कराटे मेरी फेज थी। अच्छा, कराटे जो है ये हजार साल पहले से चल रहा है, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में 1836 में जापान के जजीरा ओकिनावा, वहां पर इसके उसूल ज़वाबित बनाए गए, सिलेबस बनाया गया, इसके एक स्पोर्ट की शक्ल दी गई, बाकायदा इसका एक डेकोरम बनाया गया। तो 1836 से ये बाज़ाब्ता वजूद में आया, लेकिन एक्चुअली तो ये हजार साल से चल रहा था। कुरान मजीद में है कि जब फरिश्ते उतारे गए हैं बदर की जंग में, उन्हें बंदे मारने तो आते नहीं थे, तो कुरान पाक में इनकी गर्दनों पर मारो, इनकी जोड़ों पर मारो। यानी कुरान पाक, कुरान मजीद में मार्शल आर्ट्स, एंटी ज्वाइंट टेक्निक्स, किलिंग टेक्निक सिखा रहा है। साथ उस वक्त भी था, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में अब सामने आया। इसी तरह जो हिप्नोटिज्म की आपने बात की है, या हिप्नोसिस की बात की है, ये लोगों के पास थोड़ी चीजें सदियों से मौजूद थी। आपने इस्लामी हिस्ट्री में हसन बिन सबाह का नाम सुना होगा। वो लोगों के ज़हनों को खास तरह के मशरूब धुएं के जरिए मशहूर कर लेता था, उन्हें फिर हूरें भी दिखाता था, फिर उनसे खुदकुश हमले करवाता था पूरी दुनिया आपको मिलता है। इसी तरह आपको डॉक्टर मेस्मर का नाम मिलता है, जिसके नाम से मेस्मरिज्म एक दौर में बड़ा पॉपुलर हुआ। उससे पहले भी और तरह की चीजें थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऐसे जादूगर थे जिन्हें जादूगर कहा गया, जो नजर के धोखे के साथ लोगों को मुख्तलिफ चीजें दिखा देते थे। उस वक्त भी था ये सारा कुछ। तो ये चीजें थोड़ी मौजूद थी, लेकिन मॉडर्न एज में ये हुआ कि जैसे जैसे लोगों ने तरक्की की, आपका एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बढ़ता गया, मिलना जुलना शुरू हुआ, आपका इल्म मेरे पास आया, मेरा आपके पास आया, अब इसे आगे कैसे सिखाया जाए, इसके लिए फार्मूला कैसे बनाया जाए, तो फिर ये चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती गई। मसलन रशिया में गालिबन 1936, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1936 में माइंड साइंसेस का पहला इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसमें लोगों को इन चीजों की तरबियत दी जाती थी। अमेरिका में ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए गए, लेकिन ये चीजें खास लोगों तक महदूद थी। मिलिट्री पर्पसेस के लिए बड़े अजीब क्लास के लोग इन्हें इस्तेमाल करते थे। फिर ये हुआ कि चीजें फैलने लगी। कुछ मेरे जैसे लोग मैदान में आए, जिन्होंने जब ये चीजें सीखी, उन्होंने कहा कि इन चीजों को लोगों तक यूं पहुंचाया जाए कि अगर वो इसे प्रैक्टिस नहीं भी करते, तो कम से कम लोगों के हाथ एक्सप्लॉइट तो ना हो। तो क्या क्या कर सकते हैं हम हिप्नोटिज्म से? देखिए, हिप्नोटिज्म इंसानी ज़हन को डील करता है। तो आपने दुनिया में जो काम भी करना है अपने ज़हन से करना है। अगर आपने खाना भी खाना है तो आपके ज़हन ने आपको कमांड देनी है। आपने सोना भी है तो अपने बिस्तर पर जाने के लिए ज़हन ने आपको कोऑपरेट करना है। और कुछ लोग नींद की गोलियां खा रहे होते हैं कि ज़हन कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, हम उनकी स्लीप को ड्रग फ्री स्लीप कर देते हैं। आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, हम उसकी सोचों को चेंज कर देते हैं। सुपर नेचुरल बनना पड़ेगा खुद को, बंदे को। अच्छा, ये भी एक बड़ी मजे की अपने टर्म इस्तेमाल की। आज आप फॉर्म में लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से अच्छे फिक्रे निकाल के ला रहे हैं। सुपर नेचुरल, नेचर क्या है? नेचर है कुदरत। ये टर्म गलत है, हम आम इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने बड़ा अच्छा किया ये बोल दिया। अब सुपर नेचुरल का मतलब है कुदरत से बालातर। हम आम तौर पे कहते हैं माफौकल फितरत ताकतों का हामिल है। तो फितरत कौन है? अल्लाह की कवानीन। अल्लाह माफौकल फितरत, सुपीरियर देन द नेचर। ये कैसे हो सकता है? तो सुपर नेचुरल टर्म ही गलत है। एक्चुअली दिस इज सुपर नॉर्मल, कि हम आम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो नॉर्मल लोग हैं। जब आप इस तरह के उलूम सीखते हैं, इस तरह की चीजें सीखते हैं, तो आप सुपर नॉर्मल हो जाते हैं। दिस इज नॉट, यू आर नॉट सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल तो कोई भी नहीं हो सकता। यू आर सुपर नॉर्मल। आप आम एवरेज लोगों से बहुत बुलंद हो जाते हैं। फिर वो आपको समझते हैं कि वाह वाह वाह, ये बंदा शायद मावराई ताकतों का हामिल है, ये कोई जादूगर है, ये कोई सुपर नेचुरल पावर्स का हामिल बाबा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यू आर सुपर नॉर्मल। तो ये वो खास उलूम है जो आम लोगों के पास नहीं है। जिन लोगों के पास आ जाते हैं वो सुपर नॉर्मल बन जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? सीखने पड़ते हैं, जैसे मैंने सीखे, जैसे आप सीखते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी मुहारत है वो मेरी तो नहीं है। अब अगर मैं इस चीज को यूं समझूं कि ये एक इल्म है, और इल्म के माहिर के पास जाकर अगर मैं शागिर्दी इख्तियार कर लूं तो सीख सकता हूं मैं, तो यकीनी तौर पर मैं सीख सकता हूं, अगर उस्ताद भी अच्छा है तो। इसी तरह हिप्नोसिस के इस तरह के जो दीगर उलूम हैं, अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, उसे सीखने की ख्वाहिश का इजहार करें और वो सिखाने पर रजामंद हो, तो जिस तरह ड्राइविंग सीखी जा सकती है, स्विमिंग सीखी जा सकती है, राइडिंग सीखी जा सकती है, बिल्कुल इसी तरह इस तरह के उलूम भी सीखे जा सकते हैं। किस तरह का दबाव होना चाहिए? काम करता नहीं होता है कि बात जिस तरह आप एक वक्त में बहुत से काम कर रहे हैं, राइटर भी हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो
یہ دماغ کا کام ہے، اور اگر آپ کی دماغی صلاحیتیں، اگر آپ ان ذہن کے مالک ہیں، آپ کی دماغی صلاحیتیں ہیں ہی نہیں، اور اگر آپ اپنی دماغی صلاحیتوں سے دوسرے لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنا مائنڈ تو کہیں نہ کہیں تو ایگزسٹ کرتا ہوگا نا سر۔ اس میں بھی ہمارے ہاں عام لوگوں میں ایک خاص مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے تو یہ سب کیا جا رہی ہے۔ دیکھیں، دماغ جو ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، جس طرح کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اس میں میرا پاس، آپ کے پاس، بھائی صاحب کے پاس، میڈم کے پاس، بچے کے پاس، کسی غیر ملکی کے پاس لگ بھگ سیم ہے۔ ہمارے دماغ کا اوسط وزن تقریباً 2 پاؤنڈ ہے۔ اس میں more than 2 بلین نیورونز ہوتے ہیں، ہر نیورون میں more than 1 بلین الیکٹرک کنیکشن ہوتے ہیں، اور یہ ہم سب کے پاس سیم ہے۔ سر، ایک بچہ جو 1 گھنٹہ پڑھتا ہے بورڈ میں ٹاپ کرتا ہے، اور ایک بچہ 12 گھنٹے پڑھتا ہے سر، وہ میکسیمم مارکس لیتا ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، یہ دماغ ہمارے پاس سب کے پاس سیم ہے۔ اب اس دماغ کو جو آپریٹ کرتا ہے وہ ہے مائنڈ۔ دماغ ہمارے پاس سب کے پاس سیم ہے لگ بھگ۔ اب جو اسے آپریٹ کرتا ہے سافٹ ویئر، اس سافٹ ویئر کا نام ہے مائنڈ۔ مائنڈ کو جو چیز آپریٹ کرتی ہے وہ ہے آپ کی سوچیں کہ آپ اسے کمانڈ کیا دیتے ہیں۔ اب آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے دماغ کو کمانڈ دی کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، آپ کے دماغ نے کہنا یس سر۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہوتا، وہ اپنے دماغ کو کیا کر رہا ہے؟ کمانڈ دے رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، اس کا دماغ نہیں کرے گا۔ ایک بچہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں۔ ایک بچے کو اس کے والدین کہتے ہیں کہ تم ہے ہی نالائق، تم میرا نام دبو دے گا۔ اس کا ٹیچر کہتا ہے تم مجھ سے لکھوا لو کہ تم پاس نہیں ہو سکتے۔ اب بچہ ہے، بچہ ٹیچر کی، والدین کی، انوائرمنٹ کی رائے کو اپنے سے سپیریئر سمجھتے ہوئے اون کر لیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی اس کمپلیکس میں رہتا ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا۔ انہی بچوں کو جب آپ پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں، ان کا دماغ پازیٹیو چلنے لگ جاتا ہے۔ ایک تجربہ ہوا بہت مزیدار، بہت مزے کا تجربہ ہوا ہے، امریکن ایک یونیورسٹی تھی، انہوں نے کیا، انہوں نے پوری اسٹیٹس، تمام اسٹیٹ سے 100 کے قریب انتہائی قابل بچے اکٹھے کیے، اور 100 کے قریب ایسا بچہ اکٹھا کیا جو بلو ایوریج تھا۔ پھر انہوں نے کچھ ایسے اساتذہ اکٹھے کیے جو ٹاپ کے تھے، پھر کچھ ایسے اساتذہ نکالے جو بلو ایوریج تھے۔ اب انہوں نے کیا یہ کہ جو ٹاپ کے بچے تھے، ٹاپ کے بچے، انہوں نے اساتذہ جب دیے تو ان اساتذہ کو بتایا کہ یہ نالائق بچے ہیں، اور آپ اگر ان پر محنت کریں تو یہ بچے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور بچوں کو بتایا کہ یہ اساتذہ جو ہیں یہ ایوریج سے اساتذہ ہیں، لیکن آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آپ تو قابل ہیں تو آپ پھر بھی کام کر جائیں گے۔ اب بہترین اساتذہ کو بہترین بچے دیے گئے، مگر بچوں کو بتایا گیا کہ یہ اساتذہ بہترین نہیں ہے، اور اساتذہ کو بہترین بچے دے کے بتایا گیا کہ یہ بچے بلو ایوریج ہیں۔ اور دوسری طرف ایوریج بچوں کو بتایا گیا کہ آپ میں ٹیلنٹ تھا، اساتذہ اچھے نہیں ملے، اب آپ کو بہترین اساتذہ دیے گئے ہیں، پورے امریکہ میں اس سے بہتر اساتذہ نہیں ہیں، تو ان کی نگرانی میں آپ بڑا زبردست کام کر سکتے ہیں۔ اور ان اساتذہ کو بتایا گیا کہ آپ کی پرفارمنس لو جا رہی تھی، ہم نہیں چاہتے آپ کے نام پر دھبا لگے، ہم نے پورے امریکہ سے بہترین بچے بلا کے آپ کے حوالے کیے ہیں تاکہ آپ کا رزلٹ اچھا دیں۔ اب مزے کی بات ہے کہ بہترین اساتذہ کے پاس بہترین بچے ہیں، بلو ایوریج کے پاس بلو ایوریج ہے، لیکن اس مخصوص وقت کے بعد جب انالیسس کیے گئے تو وہ جو بدترین اسٹوڈنٹ سمجھے جا رہے تھے بلو ایوریج، اور بلو ایوریج اساتذہ، ان کا رزلٹ ٹاپ پر چلا گیا اور بہترین اسٹوڈنٹس کا رزلٹ ڈاؤن ہو گیا۔ وجہ کیا؟ ایکسپیکٹیشن، بچے سمجھ رہے تھے بہترین کہ ہمارے اساتذہ جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہیں، اساتذہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں یہ بلو ایوریج ہے، کون ذہن سے کون سر کھپائے، ان کی پرسیپشن بن گئی کہ یہ بلو ایوریج۔ اور دوسری طرف پرسیپشن چینج کی گئی لوگوں کی، انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، ان کے دماغ نے اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ سائیکالوجی میں بھی اور میڈیکل میں بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ۔ اس میں ہے کہ ایک دوائی بے ضرر سی جسٹ کوٹڈ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی مریض کو دے کے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرینکولائزر ہے یا یہ اسٹیمولنٹ ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا دماغ اگر اسے قبول کر لیتا ہے جب، تو وہ بے ضرر دوائی جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اسٹیمولنٹ بن جاتی ہے، وہی دوائی جو ہے وہ ٹرینکولائزر بن جاتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوچوں کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے، تو اگر آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں یا کسی ہپناٹسٹ کی مدد سے اپنی سوچوں کو ایک لائن میں لانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے لیے زندگی کے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو پھر بڑی حیران کن بات ہوئی، یہ دماغ نہیں ہوا، یہ تو ایک وہ خاص اللہ تعالیٰ نے بندے کے جسم میں چیز رکھتی ہے کہ آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں نے کچھ ٹی وی پروگرام سے بھی ایکسرسائز کرائی ہے، ایک ابھی بھی کراتا ہوں آپ کو بھی اور ہمارے ویورز کو بھی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا دماغ کیا کر سکتا ہے، ابھی پتہ لگتا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ باشعور انسان ہیں ماشاءاللہ، پاکستان کے ٹاپ کے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ کو دھوکہ دینا تو بہت مشکل ہے نا، آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ اب ایک بات بتائیے، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ویورز، آپ کا دماغ ٹھیک ہے، صحیح کام کرتا ہے؟ آپ کے دماغ کو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہے، جھوٹ سچ کا تمیز ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کا بھی ایسا ہی ہے؟ ناؤ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آپ نے 1 منٹ میرے ساتھ ایگزیکٹلی وہ کرنا جو میں کہوں گا، ٹھیک؟ ایگزیکٹلی فالو مائی ورڈز۔ آنکھیں بند کیجیے، ویورز آپ بھی آنکھیں بند کر لیجیے، 2-3 گہرے سانس لیجیے، ناک سے سانس لیں، منہ سے ریلیز کریں، انہیل اینڈ ایکسیل، انہیل اینڈ ایکسیل، ون مور، دیٹس گریٹ۔ یہ تصور کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ تصور کریں آپ ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کتنا بڑا ہے، چیئر کیسی ہے، یو کین سی اٹ، بولنا نہیں ہے، صرف سوچنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک پلیٹ پڑی ہے، اس پلیٹ کا رنگ کیا ہے؟ تصور کی آنکھ سے اس پلیٹ کو اٹھا کے اس کا وزن ذرا اندازہ کریں کتنا ہے۔ اس پلیٹ کو واپس ٹیبل پر رکھ دیجئے۔ اب ٹیبل پر دائیں جانب دیکھیں تو ایک فروٹ باسکٹ نظر آئے گی آپ کو، پھلوں کی ٹوکری، اس میں مختلف پھل پڑے ہیں۔ ان میں دیکھیں گے تو ایک لیمن بھی پڑا ہوا ہے، اس لیمن کو اٹھائیں، اس کا کلر کیا ہے؟ اب اس لیمن کو تھوڑا سا دبا کے اس کی نرمی کو محسوس کریں، اس لیمن کو ناک کے پاس لا کے اس کی خوشبو سونگیں، واہ کیا ریفریشنگ اسمیل ہے، گڈ۔ اس لیمن کو واپس پلیٹ میں رکھیں، پاس ایک چھری پڑی ہے، اس کے 2 سلائس کیجئے درمیان میں سے، ایک پیس کو اٹھائیں، اس میں سے بیج باہر نکالیں۔ اب ذرا اسے قریب سے دیکھیں، اس کا جوسی فائبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی اسمیل تیز ہو گئی ہے۔ اب منہ کھولیں اور اس لیمن کا ایک ڈراپ اپنی زبان پر ٹپکا لیں، واہ، تھینک یو ویری مچ۔ آنکھیں کھولیں، جی آپ بھی آنکھیں کھول دیں۔ کیا آپ کو لیمن کی خوشبو آئی؟ منہ میں پانی آیا آپ کے؟ پانی آیا آپ کے منہ میں؟ ویورز آپ کے منہ میں پانی آیا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ایک سمجھدار انسان کے طور پر آپ کو شروع سے پتا تھا کہ there is no lemon، آپ کو پتا تھا کہ there is no lemon، لیکن اس کے باوجود جب میں نے ورڈز کے ذریعے آپ کے برین کو کمانڈ دی کہ there is a lemon، تو آپ کے دماغ کو سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، ہمارے دماغ کو سینس آف رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے۔ آپ کا دماغ غلام ہے آپ کے مائنڈ کا، آپ اپنے کمانڈز کے ذریعے اسے جو آرڈر دیں گے ایز اے سلیو، اس کا کام ہے کہنا یس سر۔ آپ نے کہا دیر از اے لیمن، اس نے کہا یس سر۔ آپ نے کہا اس کی اسمیل سونگو، اس نے کہا یس سر۔ آپ نے کہا میں پانی ڈال رہا ہوں، اس کا لیمن نچوڑ رہا ہوں، اس نے کہا لیمن آ رہا ہے، اس نے فوراً وہ سلیوا پروڈیوس کیا جو لیمن کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ سوال جی، میں ایک کمرے میں بند ہوں، بیڈ لگا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میری کمانڈ میں ہے، میں اپنی فینٹیسی دنیا میں رہ رہا ہوں اور اس فینٹیسی دنیا میں میں اپنے آپ کو جو ہے کنگ سمجھتا ہوں۔ یہی فینٹیسی دنیا لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے، اسی فینٹیسی دنیا میں لوگ ولی بھی بنے، اسی فینٹیسی دنیا میں لوگ جو ہے وہ چاند پہ بھی پہنچے ہیں۔ تو اگر مائنڈ سب کچھ کر سکتا ہے سر، تو مائنڈ آپ کو اللہ کا انکار بھی کروا دے گا۔ کرواتا ہے، ایک نہیں، درجنوں نہیں، ہزار مثالیں ہیں، لیکن میں جہاں سے کنیکٹ کیا نا پہلے وہاں سے پورا کر دوں، پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں میں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے دماغ نے صرف یس سر کہنا ہے۔ اب آپ اپنے دماغ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی، ایز اے سلیو دماغ کیا کہے گا آگے سے؟ یس سر۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گا پاکستان میں ایمانداری کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، دماغ کیا کہے گا؟ یس سر۔ آپ کہیں گے بزنس فلاپ ہو جائے گا، دماغ کہے گا یس سر۔ آپ وائس ورسا کہیں پاکستان میں کامیابی کے بڑے چانسز ہیں یار، پاکستان میں چونکہ ایماندار بندے کم ہے تو میرے جیسا بندہ ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا، دماغ کہے گا یس سر۔ آپ کہیں گے پاکستان میں اپرچونٹیز کا تو سیلاب ہے، دماغ کہے گا کہ یس سر۔ آپ کہیں گے مجھ میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، میں سب کچھ سیکھ سکتا ہوں، دماغ کہے گا یس سر۔ اب آپ جو کمانڈ دیتے ہیں دماغ کو، دماغ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے دماغ کو دی جانے والی کمانڈز کو پازیٹیو کریں، تب آپ کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھائیں۔ اس وقت 4th فلور پہ دماغ کہے گا کہ تم چھلانگ لگاؤ بچ جاؤ گے، اور میں نے اس کا یقین کر لیا، کمانڈ دے دی، میں چھلانگ لگاتا ہوں، میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ آپ کو دماغ یہ نہیں کہے گا کیونکہ آپ اسے بلیو نہیں کریں گے۔ جب آپ کہیں گے، جب آپ بلیو کر لیں گے نا تو پھر ٹانگ بھی نہیں ٹوٹے گی، لیکن میں اور آپ بلیو نہیں کریں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ گراؤنڈ فیکٹس کیا ہیں اور نظر کیا آ رہا ہے، ہم قوانین قدرت کو بریک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں دنیا کو چلانے کے لیے، ہم ان قوانین قدرت کو بریک نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو گرنے کی بات کی، اڑنے کی بات کر لیں۔
آپ کہیں جی کہ میں اوپر دیکھوں گا میں ہوا میں ٹاپ کی طرح اڑ جاؤں گا، تو آپ نہیں اڑ سکیں گے کیونکہ وہ قوانین قدرت ہے. سر میں فیلنگ تو لے سکتا ہوں نا میں اڑ رہا ہوں. تو جو تصوف کی دنیا میں جو آپ نے کہا تھا لوگ بہک جاتے ہیں اسی طرح لیتے ہیں. ہاں جب وہ کائنات کا تصور کرتے ہیں کہ میں پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہوں تو پھر ان کے ڈی ٹریک ہونے کے چانسز وہ کیا کہتے ہیں بڑھ جاتے ہیں. ہر انسان اپنے اندر ایک مکمل کائنات ہے. اب اپنی کائنات کے اندر جو مرضی کر سکتے ہیں، مگر جو اجتماعی کلیکٹیو کائنات ہے اس میں آپ کو قوانین قدرت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا نا. اب جو آپ نے بات کی جس سے میں نے کہا پہلے بھی بات پوری کر لوں لوگوں کے ڈی ٹریک ہونے کی. اب ڈی ٹریک ہونے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے یہ سمجھا اپنی خیالی دنیا میں رہتے رہے، ذہن میں کوئی خیال آیا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈائریکٹ میرے دل میں الہام کیا گیا، یعنی کہ وحی کی گئی ہے. ایسا بھی ہوا اور کچھ ایسا بھی ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کی مثال لے لیں، حسن بن صبا کی مثال لے لیں، اسود انسی کی مثال لے لیں، مسلمہ قذاب کی مثال لے لیں، طلحہ احمد، اس طرح کئی لوگ ہیں جنہیں ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا. انہوں نے باقاعدہ پلان کیا کہ میں کسی طریقے سے اس عظیم منصب میں حصہ لے لوں، اپنا میرے بے شمار فالوورز ہو جائیں گے، ان فالوورز کے نتیجے میں مال و دولت شان و شوکت میرے پاس آ جائے گی. اکثریت ان لوگوں کی ہے. جو ذہنی بہکاوے کا شکار ہو گئے وہ بھی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے، تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شیخ کا ہونا ضروری ہے، مرشد کا ہونا ضروری ہے. ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ استاد کی رہنمائی جو ہے نا وہ اگر آپ کے سر پر رہے گی تو آپ کو ادھر ادھر جانے نہیں دے. جب آپ اکیلے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے بہکنے کے چانسز نو ڈاؤٹ ہوتے ہیں. انبیاء کا کیا کردار؟ دیکھیں انبیاء کا معاملہ مجھ سے آپ سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ ہماری کیپیسٹی میں نہیں آتا کیونکہ ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ڈائریکٹ لنک تھا. ان کے احکامات جو ہماری سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتے، مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ، اسے فتح مبین کہا گیا، اور اگر عام آدمی اسے پڑھے تو بھی آپ نے ان کی بات مان لی، آپ واپس آ گئے. تو یہ کیسی صلح ہے؟ حضرت عمر ناراض ہو رہے تھے، خفا ہو رہے تھے کہ جی ہم کیوں ایسے صلح کر رہے ہیں، یہ تو جھکنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتح مبین ہے، اور بعد والے سالوں میں ثابت ہوا کہ واقعی وہ فتح مبین تھی. تو پیغمبروں کے معاملات جو ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پیغمبر اور اللہ کے درمیان جو باہمی تعلق ہے اسے اپنے طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. کم از کم میری کیپیسٹی سے یہ چیز بالا تر ہے اور میں اس سے پہلو بچا جاتا ہوں. گستاخی ہو جائے گی، کوئی مجھے پتہ ہی نہیں چیز کا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ہم وہاں تک نہ جائیں. ہاں میری یہ اوپینین ہے. جو چیز مجھے نہیں آتی مجھے مان لینا چاہیے لا ادری، میں اس بارے میں علم نہیں رکھتا. ہمارے دماغ کی حد کیا ہے جو ہم امپوز کریں، جو ہم خود طے کریں. میرے ایک ٹیچر تھے کراٹے کے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ استاد محترم ایک بات بتائیے، ہم نے یہ کیا. مطلب میں جب ٹریننگ کرتا تھا نا تو جو عام سبزی کاٹنے والی چھری ہوتی ہے میں وہ پیٹ پر مارتا تھا وہ ٹیڑھی ہو جاتی تھی. میں زمین پر لیٹ کے اپنے اوپر سے جیپ گزرواتا تھا تو میرا پیٹ اسے برداشت کر لیتا تھا. برف کے سلیں توڑنی، اینٹیں توڑنی، بڑے کام کیے. میں نے پوچھا کہ استاد محترم اتنا کچھ کیا، کیا ہماری صلاحیتوں کی کوئی لمٹ ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں وچ یو امپوز، جو تم اپنے اوپر خود لگاتے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ ہے ایک سپورٹس کے حوالے سے جواب. لیکن کچھ لمٹس ہیں جو اللہ رب العزت نے لگائی. اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ، میں مرد ہوں، میری اپنی ذمہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتا، میں نے وہی رہنا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان کی تمام تر قوتوں کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا. سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کہتا ہے، 3 کی، زیتون کی، مقدس پہاڑ کی، مقدس شہر کی. کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کے میرے بارے میں بتا رہا ہے کہ سب سے بہترین توازن پر تمہیں بنایا. سر یہ بھی تو کہا گیا کہ انسان جو ہے کمزور ہے، ناشکرا ہے، بلکڑ ہے، یہ بھی تو کچھ ہے. یہی تو بتا رہا ہوں. لیکن اسی میں آگے جب وہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساتھ یہ بھی کہتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ورنہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گئے. کیا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، آگے وہ بھی تو آ جاتا ہے نا سارا. اب شرائط کیا ہے کہ آپ سیدھی راہ پر رہتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ سیدھی راہ پر رہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہتی ہے. اگر آپ راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر دوسری راہ پہ چلے جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہے نا کہ ہر ایک کے لیے 2 رخ ہے، بھلائی کا بھی برائی کا بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کرتا ہے کہ بس تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو. یعنی چوائسز ہمارے پاس ہیں، ریکمنڈیشن اللہ نے دے دی، لیکن اختیار ہمارے پاس یہ کہ تم نے کیا کرنا ہے. ہپناٹزم میں ہم کیا چوائسز لے کے چلیں گے؟ یہ آپ کا اپنا کیریکٹر، آپ کا مزاج، آپ کے ٹارگٹس بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں یا انہیں ایکسپلائٹ کرنے جا رہے ہیں. ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا ایک بچہ ہے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. آپ کا ایک بچہ ہے جسے اونچائی سے ڈر لگتا ہے. آپ کا ایک بچہ ہے جسے اونچی آواز سے ڈر لگتا ہے. چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں. اب وہ ساری زندگی اس خوف کے سہارے اگر رہے تو کیا بااعتماد زندگی جی سکے گا؟ اگر وہ ایک ہپناٹسٹ کے پاس آتا ہے
اور وہ چند سیشنز کے بعد اس کے ذہن سے وہ خوف نکال دیتا ہے اور وہ بااعتماد طریقے سے یہ سارے معاملات کر لیتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یہ جو خوف نکالے گا الفاظ کی طاقت سے جی نکالے الفاظ کی مائنڈ کی طاقت ہے. الفاظ مائنڈ کو کنٹرول تو الفاظ کے ذریعے کیا جاتا ہے. وہ اس کے دماغ میں پہنچے گا, اس کے دماغ میں اسے سجیشنز دے گا کہ اس طریقے سے سوچو, یہ ورڈز کو اس دماغ کے پلیس جگہ پہ لگاؤ اور اس کا نتیجہ یہ دیکھو. آپ ویوز کا سہارا نہیں مائنڈ ویوز نہیں دیتا. نہیں وہ سارا کچھ دیتا ہے, لیکن ہپنوسس کی بات کر رہے ہیں. جو ہپنوسس ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم مائنڈ پاور کی بات کرتے ہیں, الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کرتے ہیں, ٹیلی پیتھی یا ٹیلی کینیسس کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم علیحدہ پروگرام کریں گے. جو ہم ہپنوسس کی بات کر رہے ہیں, ہپنوسس ورڈز کے ذریعے کیا جاتا ہے. ہپناٹزم جو ہے وہ ورڈز کے ذریعے کیا جاتا ہے. جی الفاظ کے ذریعے. جیسے میں نے بھی آپ سے الفاظ بولے لیمن کے لیے, میں نے کوئی ٹرانسفر تو نہیں کیا آپ کے اندر لیمن کا ٹیسٹ ٹرانسفر نہیں کیا, میں نے الفاظ بولے, آپ کے دماغ نے اس کے مطابق ریسپونڈ کیا. یہ رولز کس نے بنائے؟ یہ تو تھوڑا جھلا جھلا کر کے نکالے گئے نا, کچھ آپ کے پاس سے, کچھ ان کے پاس سے, کچھ ان کے پاس سے. تو ہم خود یہ رولز بنا سکتے ہیں. پرسن ٹو پرسن ہیومن سائیکالوجی ہے, یہ ہمیشہ دو جمع دو چار نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جس طریقے سے میں ٹریٹ کر رہا ہوں مسٹر اے یا مسٹر بی کے ساتھ مجھے تھوڑا سا فلیکسیبل ہو کے اس میں تبدیلی لانی پڑے. تو یہ آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کا مشاہدہ جو ہے اور آپ کا تجربہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہے کہ اس کلائنٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن یہ الفاظ کے ساتھ ہے. جب آپ بولیں گے نا مجھ سے, آپ میرے کلائنٹ ہیں, جب آپ مجھ سے بولیں گے تو آپ کے الفاظ سے مجھے وہ انڈیکیٹرز ملیں گے کہ آپ کے دماغ کو کیسے میں لائن اپ کر سکتا ہوں, کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. آپ کی باڈی لینگویج مجھے بتا رہی ہوگی کہ میرے اندر پرابلم کیا ہے, اور مجھے انڈیکیشن ملیں گے کہ میں کس طریقے سے کام کروں تو آپ بہتری کی جانب جا سکتے ہیں. اس میں دل کا کیا کردار ہے؟ ٹھیک ہے, دل اور دماغ کی اگر تو دل کو اپن معنوں میں لے رہے ہیں جو شاعری میں یا عربی زبان میں قلب استعمال ہوتا ہے کہ وہ قلب پہ اتاری گئی چیزیں, رائٹر بھی ہے نا. ہاں جی, کہ وہ چیزیں قلب پر اتاری گئی, قلب کو کشادہ کر دیا گیا. دماغ سے رائٹنگ نہیں ہوتی. جی بالکل نہیں ہوتی. وہ جو قلب ہے وہ بمانی مائنڈ میں اسے سمجھتا ہوں. اگر دل سے مراد وہ لوتھڑا ہے تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر قلب سے مراد وہ قلب ہے جو شاعری میں لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے تو دیٹ از نیئر ٹو مائنڈ. کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, تو درد دماغ کے واسطے بالکل نہیں. یہی تو میں نے پہلے کہا کہ دماغ ایک انسٹرومنٹ سب کے پاس سیم. جو مائنڈ ہے جو اسے آپریٹ کرتا ہے فرق تو وہ ڈالتا ہے. تو جس کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی وہ سوچیں, وہ انداز, وہ دل, وہ قلبی کیفیت, وہ سب کے سب الفاظ اور احساسات کے مجموعے کا نام ہے نا. تو ہم انہیں احساسات کو چینج کر سکتے ہیں. پسند ناپسند بدل سکتے. ایک آدمی کو چاول بہت پسند ہے, مثال میرے کلائنٹ آئی, کافی پرانی بات ہے, وہ کلائنٹ آئی, وہ بریانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور اس کا وزن بہت زیادہ تھا اور بریانی اس کے لیے بہت نقصان دہ. سر کہتے ہیں کہ علم و حکمت کا ہو شوق جنہیں, وہ آئیں نہ ادھر, کوچے عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا. خیر میں چونکہ اس طرح کے عشق کا قائل نہیں ہوں, میں تو عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. مجھے جسٹ لیٹ می ریکال, اب سن لو کہ اب محبتوں میں خسارہ نہیں چلے گا. گلاب دیں گے, گلاب لیں گے. اچھا سر وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے والا معاملہ جو ہے وہ اب انبیاء کے ساتھ تھا کہ انہوں نے جو کہا وہ آسمانی تعلیم ہے, دیٹس اٹ. ان کے بعد یہ آدمی اپنے آپ کو جو مرضی بڑے سے بڑے مقام پر فائز کر لے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو عقل سلیم دی ہے, قرآن اور حدیث دی ہے کہ میں پرکھ سکوں کہ کیا مجھے اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. تو سر تسلیم خم کرنا ہر جگہ پر میرے بس سے بالا تر ہے. ہاں لوگ کرتے ہیں اور شاید وہی بہتر ہو, مگر میں اپنی کیپیسٹی میں بات کروں گا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں. میں اپنا ایک دماغ رکھتا ہوں, میرا وجود ہے, میری سوچ ہے. آپ دماغ پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں یا دل پہ؟ دیکھیں دماغ تو میں نے پہلے کہا کہ سب کے پاس سیم ہے, وہ تو سب کے پاس سیم ہے. وہ دل کہہ لیں, وہ ذہن کہہ لیں, وہ سوچیں کہہ لیں, وہ خیالات کہہ لیں جو دماغ کو آپریٹ کرتی ہیں, ایکچولی ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور ہپنوسس بھی دماغ کو ڈیل نہیں کرتا, وہ آپ کے ان خیالات اور سوچوں کو ڈیل کرتا ہے جو آگے دماغ کو آرڈر دیتی ہیں. ایکچولی ہمارا محور گفتگو دماغ نہیں ہے, مائنڈ ہے. مائنڈ سر, مائنڈ کہاں سے آئے؟ مائنڈ جسے قلب کہہ رہے ہیں نا, میں کسی بات کا مائنڈ نہیں کرتا, اس کا کیا مطلب؟ نہیں, یہ احساسات ہے نا, یہ بھی کچھ ورڈز ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, اب موبائل آپ کے پاس ہے؟ نہیں موبائل نہیں. ہم یہاں میں نے بھی سائڈ پہ رکھ دیا, چلے آپ سب کے پاس موبائل ہے. اگر آپ موبائل کو کھولیں آپ کو اس کی ریم نظر آئے گی, روم نظر آئے گی, پروسیسر نظر آئے گا, سم نظر آئے گی, سب نظر آئے گا نا. کیا آپ کو اس میں وہ سافٹ ویئر نظر آئے گا جو اسے چلاتا ہے؟ نہیں, وہ تو نہیں نظر آئے گا. کمپیوٹر کو کھول لیں, ہارڈ ڈسک, پروسیسر سب نظر آئے گا, سافٹ ویئر نظر نہیں آئے گا. لیکن سافٹ ویئر کے بغیر وہ چلتا نہیں. اسی طرح جو دماغ ہے, آپ کا آپریشن کیے جائے نا, آپ کا دماغ کھولیں تو وہ 2 پونے 2 پاؤنڈ کا انسٹرومنٹ نظر آئے گا.
کہ وہ دماغ کہاں پہ ہے, حرام مغز کیا ہے, فلانا کیا ہے. سر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے؟ میں جسٹ بتا رہا ہوں. تو لیکن دماغ کو چلانے والا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ نظر نہیں آپ آتا. پوائنٹ میرا سمجھ. جی تو سافٹ ویئر نظر نہیں آتا, سافٹ ویئر انویزیبل ہوتا ہے. اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ دو طرح کا اپڈیٹ ہوتا ہے. ایک ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ایک ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. وہ آپ پاکستان میں کیونکہ اکثر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں. جی میں نے بتایا نا, ایک تو وہ ہے جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں ہو جاتا مانتے, ایک ان کا سافٹ ویئر. دیکھیں خوف جو ہے, ہپنوسس نا 4 پرنسپل پہ چلتا ہے. ہپنوسس ان میں سے ایک ہے گریڈ, ایک ہے کنفیوژن, ایک ہے لائف تھریٹننگ سچویشن. اب جو لائف تھریٹننگ سچویشن ہے, خوف, جب سافٹ ویئر اپڈیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہپنوسس کے میں لائف تھریٹننگ سچویشن تو شامل ہے نا. آپ کو ایسی پوزیشن میں, ایسے کٹہرے میں لاپتہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری کی پوری زندگی کو, اپنی ریسپیکٹ کو, اپنی فیملی کو اسٹیک پر محسوس کرتے ہیں, تو اس وقت آپ کا سافٹ ویئر چینج کر دیا جاتا ہے. یہ ایکچولی ایسا ہی ہے. اچھا یہ جو ٹرم ہے نا, یہ تنزیہ نہیں ہے, ایکچولی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے, ایکچولی ہو جاتا ہے. اور دوسرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا آپ علم کے ذریعے, عرفان, شعور کے ذریعے نئی کتابیں پڑھتے ہیں, نئی ٹریننگ لیتے ہیں, آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, انہیں نئی چیزیں ملتی ہیں, ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا. یہ مائنڈ سافٹ ویئر کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل. جب میں نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں, مجھے جاننے لگ گیا. دیکھیں لرننگ کے نا 4 سٹیجز ہیں. ایک کہتے ہیں I don't know what I don't know, مجھے یہی نہیں پتا مجھے کیا نہیں پتا. دنیا میں اتنے علوم ہیں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا کیا نہیں پتا. I don't know what I don't know, مجھے یہ نہیں پتا مجھے کیا نہیں پتا. دوسری لرننگ کی سٹیج ہے, نیکسٹ سٹیج ہے, اسے کہتے ہیں I know what I don't know. مجھے پتا ہے مجھے کیا نہیں پتا. مجھے ایسٹرولوجی نہیں پتا, مگر مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. مجھے جہاز اڑانا نہیں آتا, مگر مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ فن ایگزسٹ کرتا ہے. تو I know what I don't know, یہ ایک سٹیپ میں اوپر آ گیا. اب مجھے پتا ہے مجھے کیا نہیں پتا. I know what I don't know. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ I know it consciously, اور پھر یہ ہے کہ I know it unconsciously. میں شعوری طور پر اسے کرتا ہوں, اور ایک میں لا شعوری طور پر چیزوں کو پرفارم کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں. تو لرننگ تو مسلسل چل رہی ہوتی ہے. آپ نہ بھی تسلیم کر رہے ہوں, آپ کی آنکھیں انفارمیشن لے رہی ہوتی ہیں, کان انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, ناک سے سمیلز کی صورت میں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. یہ تو آ رہی ہے انفارمیشن. تو جب آپ اسے پرسیو کر کے, ٹرانسلیٹ کرنے کے, ڈی کوڈ کرنے کے قابل ہو جائیں, تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. سر نوکیا 3310 میں سافٹ ویئر بھی ہے, سیمسنگ میں بھی ہے, آئی فون میں بھی سافٹ ویئر ہے. اب آپ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک جیسا ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. نہیں, دماغ ایک جیسا دیا. اچھا, دماغ ایک جیسا دیا. سافٹ ویئر آپ نے اپنے مطابق, دیکھیں ایک آدمی نے اپنے دماغ میں انجینئرنگ کا سافٹ ویئر ڈالا ہے, ایک نے میڈیکل کا سافٹ ویئر ڈالا ہے. خود ڈال دیں, خود کیسے ڈال سکتے ہیں؟ جب آپ ایک کالج میں اپنے داخلہ لیا, اس کالج میں 4 یا 5 سال کی ڈگری آپ لینے کے لیے گئے, اس سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا, کسی کا 10 منٹ, کسی کا 2 گھنٹے. اب آپ میڈیکل کا سافٹ ویئر ڈالنے کے لیے گئے تو یونیورسٹی نے بتایا 5 سال لگیں گے. آپ انجینئرنگ کا سافٹ ویئر ڈالنے کے لیے گئے تو 4-5 سال آپ کا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں. سر اللہ سے تعلق کا سافٹ ویئر کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے, سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم لوگوں نے اسے ایسی جگہوں پہ ڈھونڈنا شروع کر دیا جنہیں خود سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی بنیاد کو بھول گئے, بجائے اس کے کہ ہم بنیاد کی طرف جاتے, ہم نے بنیاد سے ہٹ کر پتہ نہیں کیا ڈھونڈنا شروع کر دیا. But this is not our topic. سافٹ ویئر ایگزسٹ کہاں کرتا ہے؟ بتایا تو ہے میں نے آپ کو کہ دماغ کو چلانے کے لیے جو سافٹ ویئر سر سے پاؤں تک ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن وہ نظر نہیں آتا. جس طرح موبائل کا سافٹ ویئر نظر نہیں آتا, کمپیوٹر کا سافٹ ویئر نظر نہیں آتا, تو آپ کے اندر وہ سافٹ ویئر جو مائنڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں, مائنڈ نظر نہیں آتا, یہ نان ایگزسٹنٹ ہے, مگر چلاتا سارا کچھ یہی ہے. اچھا, آپ کسی سافٹ ویئر کو دیکھ سکتے ہیں؟ کسی سافٹ ویئر کو نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس انسان کے اندر کس طرح کا سافٹ ویئر ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کو دیکھ کے کہ یہ آدمی کس طرف جا رہا ہے, کس طرح کی بات کر رہا ہے. مائنڈ پاور آپ اندازہ لگاتے ہیں نا کہ اس آدمی کی طبیعت کیسی ہے, مزاج کیسا ہے, یہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن ایکچولی اس کا ایگزیکٹ سافٹ ویئر کیا ہے وہ مشاہدہ تجربہ ہی بتائے گا. کھول کے نہیں دیکھ سکتے, جس طرح آپ ہارڈ ڈسک کھول کے دیکھ سکتے ہیں, موبائل کو کھول کے باقی اس کی ہارڈ ویئر دیکھ سکتے ہیں. انسان کو کھول کے یا موبائل کو کھول کے سافٹ ویئر نظر تو نہیں آتا, مگر اس کی پرفارمنس دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے انسان کا. تو قوموں کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. پاکستانی قوم کا سافٹ ویئر آپ کو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, پاکستانی قوم کو اجتماعی طور پر ہپنوٹائز کیا گیا. اجتماعی طور پہ ماسز کی شکل میں ہپنوٹائز کیا گیا. کس نے کیا؟ ہپنوٹائز کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ہے کنفیوژن. پاکستانی قوم کو میڈیا کے ذریعے کنفیوز کر دیا گیا.
آپ کسی بندے سے ملنے وغیرہ پتہ نہیں کیوں آنا ہے، کوئی بندہ آپ کو کسی معاملے میں سرٹن نظر نہیں آئے گا کہ یہ ہو جائے گا، یار میں کوشش پتہ کوئی نہیں ہلاتا، پتہ نہیں گورنمنٹ کی کرے گی، فلانا کی ہوئے گا، وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا۔ انسرٹینٹی پاکستان کو کھا گئی، اور انسرٹینٹی انہوں نے کنفیوژن کے ذریعے پیدا کی، اس کے ذریعے میڈیا کو استعمال کیا گیا، ماسز کو استعمال کیا گیا، جنہیں لوگ دانشور کہتے ہیں، میں نے دانش گرد کہتا ہوں، دہشت گرد کے وزن پہ۔ دانش گرد جس طرح دہشت گرد ہوتا ہے نا، اس طرح کچھ دانش گرد ہے جو اپنے پرسنالٹی، اپنے پروفائل کی بنیاد پر دانش گردی کرتے ہیں، لوگوں کو غلط انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں کس کے کہنے پہ؟ کچھ اپنے مالی مفادات کی بنیاد پر، کوئی اتھارٹی کی خاطر، کچھ بلیک میل ہو کے، کچھ انجانے۔ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہے نا۔ سر میرے مائنڈ میں تو شاید یہ سوال تھا کہ شاید مغرب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی ترقی نہ کریں، اور تو اگر مغرب چاہتا ہے تو ہمارے اندر سے کیا ڈھونڈنا پڑے گا؟ کسی کو لالچی بندہ ملے گا، کسی کو بلیک میل کیا جائے گا، کسی کو ڈرایا جائے گا، تبھی ہوگا نا۔ خیر وہ مغرب ہوگا، اپنا بندہ ہوگا۔ تو یہ بکتے صرف مسلمان ہی کیوں ہیں؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ تاریخ بھری نہیں، تاریخ نہیں بھری پڑی۔ تو یہ سافٹ ویئر بکنے والا ہے؟ ہاں جی، تاریخ نہیں بھری پڑی، ایکچولی آپ کو بتایا ایسا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر ڈارک ایجز کی بات کر لیں، جو یورپی ڈارک ایجز ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نہانا گناہ ہوتا تھا، نہانے والے کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ عورت کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ڈائن نہیں ہے، وچ نہیں ہے، اسے آگ میں پھینکا جاتا تھا کہ اگر یہ جل گئی تو انسان ہے، اگر بچ گئی تو چڑیل ہے۔ اب مجھے پتہ یہ کون سی کامن سینس ہے؟ کیا یہ باتیں آپ کے یہاں بتائی جاتی ہیں؟ نہیں۔ اچھا، اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں کہ مغرب میں سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مغرب میں رائٹرز کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مغرب میں سچ بولنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، لیکن ہمارے ہاں ایک خاص ایجنڈے کے تحت لوگوں نے کہا ماسز کو اپنائز کیا گیا۔ آپ کو اپنی اصل سے توڑنے کے لیے آپ کے رول ماڈلز کو توڑا گیا، آپ کی اقدار کو توڑا گیا، آپ کو بتایا گیا مسلمان بدترین قوم ہے، پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ مثال کے طور پہ میں ایک تعلیمی دینی ادارے میں بات کر رہا تھا، تعلیمی دینی ادارے میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بلانے سے پہلے کہا کہ پاکستان سب سے بری قوم ہے دنیا کی، اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں تو کہیں سے خالص دودھ نہیں ملے گا۔ اب میرے اندر پاکستانیت جاگ پڑی۔ جب انہوں نے بات ختم کی، مجھے بلایا، تو میں نے کہا جی میں اپنے ٹاپک پہ بعد میں آؤں گا، پہلے میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ماننا کہ پاکستانی بہت برے، جو آپ نے کہا کہ دودھ دینے کے لیے جاؤ کہیں سے خالص دودھ نہیں ملے گا، ہر جگہ پانی ملا ہوا دودھ ملے گا۔ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا جن قوموں کی آپ بات کرتے ہیں ان کے دودھ کے ڈبے جو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں 1% بھی دودھ نہیں ہوگا، ٹوٹل کیمیکل لکھا ہوتا ہے لک لائک ملک، دودھ جیسا ذائقہ، دودھ جیسی توانائی، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا۔ سر وہ سچ تو بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے، وہ دودھ کہہ کے بیچتے رہے، اس کے بعد ہائی سر لک لائک نہیں، اس وجہ سن لیجیے نا، ہائی کورٹ میں کیس ہوا کہ یہ دودھ نہیں ہے، ٹیسٹ ہوا، ہائی کورٹ نے ان پر پابندی لگائی کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو دودھ نہیں کہہ سکتے، جیسے والز والے اپنی آئس کریم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کیمیکل بیسڈ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ دودھ نہیں ہے، تو پھر دودھ کیوں لکھتے ہو؟ اب انہوں نے کیا لکھنا شروع کیا؟ جو اشتہارات بنائے جاتے ہیں جس طریقے سے، اتنا سا لک لائک ملک، ٹیسٹ لائک اتنا سا، اتنا بڑا ملک، توانائی جیسی لیکن دودھ، یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بھی اس طریقے سے انہوں نے قانونی کارروائی بھی پوری کی، جیسے اسٹار لکھا ہوتا ہے نا 50% ڈسکاؤنٹ، نیچے اسٹار بنا کے لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی، تو بالکل وہ انہوں نے کام کیا، اس میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں ایمانداری کا درس دیتے ہیں کہ پاکستانی تمام کے تمام اشرافیہ کا سرمایہ کہاں پر ہے، وہاں سے کیوں نہیں واپس آنے دیتے؟ انہیں پتہ نہیں کہ چوری ڈکیتی کا پیسہ ہے، کسے نہیں پتا اس بات کا؟ چوروں ڈاکوؤں کی سب سے بڑی پناہ گاہ کہاں پر ہے، کسے نہیں پتا؟ انسانی حقوق کے علمبردار مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں چپ منافقت، وہ آپ کو کس کو نہیں پتا؟ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں یوں ڈال دی گئیں کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے کمتر مخلوق سمجھیں۔ جب آپ نے خود کو کمتر سمجھ لیا تو آپ نے غلامی قبول کر لی، انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے۔ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف مجھے اور آپ کو لڑنا ہے۔ ہمیں لوگوں کو ڈی ہپناٹائز کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو ہپناٹزم سکھائیں یا نہ سکھائیں، ہمیں لوگوں کو ڈی ہپناٹائز کرنا ہے، انہیں سار سے نکالنا ہے۔ سر ہم نے ایٹامک حاصل کر لی ہے، کسی کی ایسی کی تیسی جو ہمارے آگے آنکھیں دکھائے، ہم تو ایٹامک پھینکیں گے اور قومیں تباہ کر دیں گے، ممالک کو تباہ کر دیں گے، ہم تو ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے، ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ والی پاور تو اور ممالک کے پاس بھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس سے سیفٹی کے لیے رکھا جاتا ہے، مارنے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ جب آپ کسی جگہ پر اسے ہٹ کریں گے، پھینکیں گے، تو آپ کو بھی تو نقصان ہوگا نا، آپ کے بارڈر ساتھ ہیں۔ یہ صرف آپ نے دشمن کو یہ بتانے کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ برابری کے اوپر کھڑے ہیں۔
یہ سب اس لیے ہوتا ہے. سر کیا کمال کی بات ہو گئی کہ بات ہو رہی تھی ہپناٹزم کی، مائنڈ سائنس کی، مائنڈ پاور کی، اور تھریٹ بھی ہوتا ہے مائنڈ سے، بندے کا بلیف بھی ہوتا ہے مائنڈ سے، اور ایک پورا ماحول مائنڈ سے بن رہا ہے. انسان اپنی دنیا میں جو جی رہا ہے اس کا وہ جو سرتاج اللہ تعالیٰ نے بنا دیا دماغ کو، اور اس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ مائنڈ کو، اور پھر دل بھی رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شاہکار بنا دیا. بالکل. اور اس شاہکار کا صحیح معنوں میں استعمال آپ میسمرزم، ہپناٹزم، مائنڈ سائنس، مائنڈ پاور، لاجک، الفاظ کی طاقت، ان تمام کو کمبینیشن، اور پھر انسان کی بہترین طریقے سے جو تکوین بنا دی، تخلیق بنا دی، کریشن کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہے سر. بہت ایک چھوٹے سے ٹاپک کے اوپر میں نے آپ سے بات کا سٹارٹ کیا کہ ہپناٹزم کیا ہے، اور ہپناٹزم سے میں مائنڈ کی وہ گتھیوں کی طرف جا چکا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، معاشرے کیسے تشکیل پاتے ہیں، اور ڈسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، مائنڈ سائنس سے کیسی ہوتی ہے، اور مائنڈ کی پاور کیا ہے. ہم صرف دماغ کو ہی مائنڈ کہتے رہے کہ دماغ ہے، حالانکہ وہ برین ہے. دماغ برین ہے، مائنڈ ذہن ہے. اور جب کبھی ہم نے آپریشن کروانا ہو تو ہم صرف دماغ کا کرواتے ہیں، مائنڈ کا نہیں کرواتے. تو آپ ایک ڈاکٹر ہو سکتے ہیں مائنڈ سائنس کے. تو مائنڈ سائنس کے اوپر جو ہے یورپ نے بڑی کام کیا، اور چائنا میں بہت کام ہو رہا ہے، اور ممالک میں بہت کام ہو رہا ہے. اور پاکستان میں سر صرف مائنڈ جو سائنس ہے وہ صرف سافٹ ویئر اپڈیٹ کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے سر. نہیں، اس میں بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. بلکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ انگلینڈ کے ہمارے دفاعی ادارے کی سائی آپس بھی ہیں، یعنی سائیکولوجیکل انہوں نے یونٹس بھی بنائے ہیں جو اس طریقے کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. ظاہر ہے میری اور آپ کی ہر جگہ پر رسائی تو نہیں ہوتی نا. تمام ممالک اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کی سرحدوں کو محفوظ کرتے ہیں، خواہ وہ نظریاتی سرحدیں ہوں، خواہ وہ جغرافیائی سرحدیں ہوں، خواہ وہ ایموشنل سرحدیں ہوں، خواہ وہ مائنڈ سائنس سے متعلقہ سرحدیں ہوں. لیکن ہر چیز کا ہر آدمی کو علم نہیں ہوتا. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ کھلتی ہیں. آپ کو بھی چھوٹا بچہ ہو، بہن بھائی ہو چھوٹا، وہ آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کی عقل اور شعور اس لیول کی نہیں ہے، اسے بعد میں بتاؤں. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں بعد میں بتاؤں گا، وقت آئے گا پتہ لگ جائے گا، کچھ دیر ٹھہر جاؤ. ایسے کرتے ہیں نا آپ. اس وقت بتانا شاید اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہمیں بھی ہر چیز کا پتہ لگنا شاید ہماری ریاست، ہمارے ملک، ہمارے اداروں کی جانب سے اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا. سر یہ 5th جنریشن وار جس کی بات کرتے ہیں کہ جی نہ ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، نہ کیمیکل ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، مائنڈ سیٹ کر دو اور پھر صحیح ہے. تو یہی ہے. دیکھیں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی اسے کہتے ہیں، سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کہتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں، ڈرٹی وارفیئر بھی بن کے کہتے ہیں، گندی جنگ کا. اس میں کیا ہے خطرناک بات، آج تک جب سے دنیا بنی ہے عورتوں اور بچوں کو جنگ سے امان دی جاتی ہے. ہاں کوئی حربی عورتیں آ جائیں تو لڑنا پڑتا ہے، غلط بات ہے، ورنہ بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس جنگ کا میدان انہوں نے عورتوں اور بچوں کے دل و دماغ کو بنایا. ان کے ذہنوں میں نظریات ایسے ٹھونس دیے جائیں کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے اقدار سے، اپنے دین سے بیزار ہو. کنہوں نے سر؟ طاغوت نے. بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، آپ تو ایک لوکل بات کرتے ہیں، ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے مطابق دنیا کے فیصلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے دنیا چلائی جاتی ہے. اب اندازہ کریں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ اون کی جاتی ہے بگ بردرز کے ذریعے. بگ بردرز وہ یہودی ساتھ پڑے ہیں جو اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا رہا ہم نے چلانا ہے. حج کے SOPs کہ حج کیسے ہونا چاہیے کورونا کے دنوں میں WHO نے طے کیے. فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مساج سینٹر چل رہے ہیں وہ چل سکتے ہیں، سیاسی جلسے ہو رہے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مگر حج میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا نہیں ہونا، اتنا فاصلہ کرنا ہے، لمیٹائز کر دو تعداد کو کیونکہ کورونا کا خطرہ ہے. یعنی خانہ کعبہ کے لیے SOPs اگر WHO طے کرتا ہے تو اندازہ کرنے کہ جنگ کس لیول پر پہنچ چکی ہے. ہماری مساجد کے SOPs انہوں نے طے کیے ان دنوں میں. ایسے ہی ہوا نا کہ WHO کا آرڈر ہے. بھائی WHO کون ہوتی ہے؟ ذہنوں کو تسخیر کر لیا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کا ادارہ ہے، جو وہ کہیں کہ وہی ٹھیک ہوگا. اگر آپ میرے پرانے پروگرامز اٹھا کے دیکھیں تو کورونا کے ڈے 1 سے میں نے اس کے خلاف پروگرامز کیے، میں نے ڈے 1 سے ویکسینز کے خلاف پروگرام کیے. میں نے ڈے 1 پہ بتایا کہ ہوائی سفر میں پابندی لگے گی، میں نے بتایا ویکسینیشن میں نتائج کیا ہوں گے، میں نے بتایا. لوگوں نے کہا پاگل ہے، کانسپیریسی تھیورسٹ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، WHO جو کہہ رہا ہے. اور آج
جب اس بات کو ٹائم گزرا تو تمام کی تمام آپ باتیں دیکھ لیں کہ جو میں نے چند سال پہلے کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی ہو بہو وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو میں تو پہلے بتا رہا تھا مگر ان کے ذہن کیپچر کر لیے گئے تھے. ذہن کیپچر کر لیے گئے. کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں دماغ، اس میں دل، انسان کا وجود، بہت کچھ دیا. قوموں نے ترقی کی، قوموں نے سیکھ لیا کہ ہم نے ملکوں کو فتح نہیں کرنا، ہم نے دماغوں کو فتح کرنا ہے. ملکوں نے سیکھ لیا کہ ہم نے جو ہے میڈیا کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے مائنڈ سائنس کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے ذہنوں کی جنگ لڑنی ہے. اور ذہنوں کو کنٹرول کیا گیا تو انسان جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو گیا. مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی ہم جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مختلف لوگوں کے تبصرے سنتے ہیں، بیسیکلی ایک ماحول ہے، ایک پیچھے ایک انسپریشن ہے جس کے ذریعے ہم سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. معاشرے میں بے رغبتی پھیلائی جاتی ہے، معاشرے میں ناسور پیدا کیے جاتے ہیں، دلوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، دماغ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ایک مائنڈ سائنس ہے. مائنڈ سائنس کیا ہے، مائنڈ سائنس کے اوپر کس طرح کام ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو بہت ہی معزز مہمان جو ہے وہ بہت دسترس رکھتے ہیں. اسی کے اوپر آج کا ٹاپک تھا ہپناٹزم، مگر کیونکہ یہ بات مائنڈ سے چلی اور مائنڈ کنٹرول پہ چلی، یونیورسل پاور پہ چلی، کائنات کے رنگ پہ چلی، معاشروں پہ چلی، سب مائنڈ کا کھیل ہے، سب ذہنوں کا کھیل ہے. حضور اقدس کوئی پیغام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا درست استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو پہچانیں، فکری غلامی سے خود کو آزاد کریں. فکری غلامی، ذہنی غلامی بیسیکلی. آپ مغرب کی فکر کے غلام ہو چکے ہیں. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ لوگ ہپناٹائز کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خود کو ڈی ہپناٹائز کریں، مغرب کی غلامی کے سحر سے باہر آئیں. جب آپ سحر سے باہر آئیں گے، اپنے آپ کو جانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام قوتوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے. دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی. دنیا بھی آخرت بھی آپ کی، دنیا بھی آپ کی، اور ہم بھی آپ کے. ہمارے معزز مہمان جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے، اور یہ جو ٹاپک ہے ابھی انکمپلیٹ ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ ان کی جو صحیح صلاحیتیں ہیں جو کہ اس پلیٹ فارم پہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کو اندازہ تو ہو کہ ایک بندہ معاشی اور دنیاوی اور روحانی اور اقتصادی اور تمام ممالک کے اوپر کتنا عبور رکھتا ہے. تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہی رہیں گی. بہت شکریہ.